बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। आज हमने खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है 14 अगस्त के हवाले से। आज का ये स्पेशल एडिशन आप सबको, तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज से 74 बरस पहले पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। हम हर साल इस तरह के टॉक शोज़ भी करते हैं और ऑब्वियसली एक खुशी का एहसास होता है, हर पाकिस्तानी के लिए होता है कि हमारे आबाओ अजदाद की, हमारे असलाफ की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, उनका खून शामिल है पाकिस्तान के बनने में। लाखों के करीब जो हैं वो लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के बनने की खातिर। लेकिन एक और चीज़ जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। बड़े हो गए हम, लेकिन नाजुक दौर जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम देखते हैं कि हर दौर के अंदर पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस जो हैं, और जिसको नाजुक दौर कहा जाता है, वो डिफरेंट है, वो वेरी करता चला जा रहा है। आज जहां हम ये खुशी मनाएंगे यौम आज़ादी के हवाले से, उन कुर्बानियों का जिक्र करेंगे जो कि इस मुल्क की खातिर दी गई, वहाँ पर उन चैलेंजेस का भी जिक्र करेंगे जिसका इस वक्त हमें सामना करना पड़ रहा है। और हर पाकिस्तानी यकीनी तौर पे अपने मुल्क से बहुत प्यार करता है, हम ये दावा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इस प्यार के इजहार के जो अमली तकाजे हैं उसमें हम कितना अपने आप को कामयाब समझते हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आज एक बड़ा डिफरेंट पैनल है, पॉलिटिशियंस नहीं है प्रोग्राम में, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैनल आज हमने तरतीब दिया है इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो में फ़ख्र आलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, होस्ट हैं, और अब तो इनका हवाला एक और भी है कि पायलट हैं। और पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने एक हिस्ट्री जो है वो बनाई है कि पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया है। वो क्या है वो आप एक्सप्लेन कीजिएगा आगे जब बात करेंगे। अताउल हक कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नामवर कॉलमनिस्ट हैं, ड्रामा निगार हैं, शायर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कासमी साहब आपका। एसामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेनिस स्टार हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इन्होंने टेनिस की फील्ड के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका भी एसामुल हक साहब। और मारिया वास्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनदर रिनाउंड नेम, मशहूर हमारी एक्ट्रेस हैं, होस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं, और अब तो हमारे ये करंट अफेयर्स के टॉक शोज़ का भी मैं कहती हूँ मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका एक रेगुलर फीचर जो है वो बन चुकी हैं। तो मारिया, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। और आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। कासमी साहब, अगर आपसे आगाज करें, सर ये बताइए कि अब 74 बरस गुजर गए पाकिस्तान को बने, जिसके बाद आज हम बैठे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो जो नाजुक दौर जिसका मैंने जिक्र किया, आई एम श्योर आपने भी वो कई दफ़ा सुना होगा। हमारे तो वो याद है, मुझे पीटीवी का खबरनामा होता था तो उसमें भी जो हेडलाइंस चला करती थी वो मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट्स होते थे कि फ़लाँ ने कहा कि नाजुक दौर से गुजर रहा है। सो बड़ा हमें बहादुरी के साथ इन हालात का मुकाबला करना है। आज वो नाजुक दौर क्या है, आज वो क्या चैलेंजेस हैं, आज वो क्या मुश्किलात है? पहले तो मेरी तरफ से आपको भी यौम आज़ादी मुबारक, और सब देखने और सुनने वालों को भी मुबारक। बाकी आपने जो मैंने कहना था वो आपने पहले कह दिया सारा कुछ। बस एक बात मैं इजाफा करूंगा कि हम जिन लोगों की जुबान से सुनते हैं ना कि पाकिस्तान इन दिनों नाजुक दौर से गुजर रहा है, वो इन्हीं लोगों की वजह से गुजर रहा होता है असल में। और चुनाचे इसको, इस स्लोगन को सीरियस लेने की बजाय हमें दूसरे पहलुओं पर गौर करना चाहिए। पहले तो मैं आगाज करता हूँ अपनी इस हसरत का कि जब पाकिस्तान बना तो अफसोस मैं उस वक्त सिर्फ 4 साल का था, और यूं मैं इस तहरीक में अमली तौर पर हिस्सा नहीं ले सका। और एक बहुत बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की आंखों से को देख कर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा सकूं। मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। बहरहाल मैं 4 साल का था जब पाकिस्तान बना, तो अपने वालिदैन के साथ वजीराबाद आ गया मैं। तो अब वो जो वजीराबाद है, आज से सोचने कितने साल पहले का होगा, वो एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। हम अमृतसर में अपने मकान को ताला लगाकर आए थे। अक्सर लोगों का ख्याल था कि अमृतसर जो है ये भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। चुनाचे बिल्कुल खाली हाथ पुड़कांदे हुए ऐसी वजीराबाद पहुंच गए साहब। ना हमारे पास सोने के लिए जगह थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। वजीराबाद के लोगों ने हमें बिस्तरे, हमें चारपाइयाँ
اور برتن وغیرہ انہوں نے ہمیں دیے. اور ایک مکان جو ہم اپنا مکان چھوڑ کے آئے تھے وہ الاٹ ہوا, اس میں ہم بھی رہتے تھے اور میری پھوپھیاں بھی رہتی تھی, ان کے بچے بھی رہتے تھے, یعنی 25-30 لوگ آپ سمجھ لیں ہم اس مکان میں رہتے تھے. لیکن اتنا بڑا واقعہ ہوا, اتنا بڑا تاریخ یعنی دنیا کی تاریخ میں لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی, سب کچھ ہوا, مگر اس کے باوجود آپ یقین کریں کہ وہ جو دن تھے وہ مجھے آج بھی یاد آتے ہیں. ایک سکون کے ساتھ, ایک محبت والا شہر تھا. اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جو لڑائی ہوتی تھی, یہ جو آج کل تو فائرنگ ہوتی ہے نا, 50 آدمی ڈھیر کر دیتے ہیں, اس زمانے میں جو لڑائی ہوتی تھی وہ اگر تو کسی پان سگریٹ والی کی دکان پہ ہو رہی ہے تو کوئی بہت بڑا بدماش ہوتا تھا نا, تو وہ جیب سے ایک چاقو نکالتا تھا گراری والا, وہ کرر کر کے اس کی آواز آتی تھی اور مخالف وہاں سے بھاگ جاتا تھا. جو اور زیادہ بدماش ہوتا تھا وہ سوڈے کی بوتل پکڑ کے نا زمین پہ مارتا تھا, اس سے دھماکہ ہوتا تھا اور ادھر ادھر ہو جاتے تھے لوگ. اور جو چوری چکاری ہوتی تھی, ڈاکے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. سو وائلنس کی انٹینسٹی اس وقت جو تھی وہ یہ تھی. اور اب obviously حالات, آپ نے 2-3 چیزیں ایسی اپنی بات میں کہہ دی جس سے جو آج ہم موازنہ کریں تو وہ آج آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی. جیسے آپ نے مثال دی کہ اس وقت گھر میں 25-30 لوگ ہوتے تھے, وہ ایک کلچر تھا, دیٹ واز پارٹ آف آر کلچر, کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, وہ جو ہے ناپید ہوتا جا رہا ہے, وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. پھر وائلنس یہ تھا کہ بھائی بوتل جو ہے وہ زمین پہ توڑ دی, پھینک دی, اور یہ آپ نے غصے کا اظہار کر دیا. لیکن اب انفارچونیٹلی یہ آپ کو کیوں لگتا ہے ویسے کہ یہ کیوں کلچر تبدیلی کی طرف جا رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں I'm sure اچھی بھی ایڈ ہوئی ہیں سوسائٹی کے اندر, آپ جیسے جیسے ترقی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایوالو کر رہے ہیں, لیکن وہ اچھی چیزیں ماضی کی مائنس ہوتی جا رہی ہیں. جیسے ہم ہمیشہ گھروں میں سنتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ بیٹا ہمارا دور تو ایسا نہیں تھا, ہمارا دور بہت اچھا تھا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کہیں کہ آنے والا دور بہت اچھا ہے, بٹ دس از ناٹ دا کیس. فخر عالم صاحب, ایکچولی بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ ہمارا دور اچھا تھا اور آنے والا دور جو ہے وہ اس کے بارے میں سوالیہ نشان ہے. دیکھیں, ایک تو ایک لائف سٹائل اور کلچر, رہنے سہنے کا جو طور و طریقہ ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ تاریخ کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا جاتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر. ایک سوشل سائنٹسٹ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکے گا, بٹ واضح طور پہ ایک چیز ہوتی ہے, تبدیلی تو آتی ہے چیزوں کے اندر, رہنے سہنے میں, آپ کے تہذیب میں چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, باہر کے لوگوں کی انفلوئنسز آتی ہیں, وہ آتی ہیں. اور آج کے دور میں جب آپ ایک ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں تو آبویسلی انفلوئنسز بہت جلدی آتی ہیں, تو چیزیں بہت تیزی سے چینج ہوتی ہیں. آپ اپنے, ہم تو بزرگوں کی بات کریں نا کہ ہمارے دور میں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں اپنے بچوں سے جب بات کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ ہمارے ٹائم میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا جو یہ بات کر رہے ہیں ہم سے. سو اٹ سم تھنگ دیٹ ہیز چینج, اٹس اے پیراڈائم شفٹ دیٹ ہیپنس ان جو ایک نارمل سی. اچھی چیز میں آپ جائیں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ بچوں کو جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, ہم شاید اس طریقے سے کمپیوٹر آپریٹ نہیں کر سکتے تھے. آج کی جو نئی جنریشن ہے, جو بچے ہیں وہ کر جاتے ہیں, بٹ بہت ساری چیزیں جو اقدار تھیں وہ بھی مائنس ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں وہ تو پھر ہماری سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہوتی ہے نا, تاکہ ہم وہ چیز ہمیں انسٹل کرنی ہے آنے والی جنریشن کے اندر کہ دیکھیں ہماری تہذیب یہ کہتی ہے, ہماری ریت روایات یہ کہتی ہیں, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, تو وہ ٹرانسفر آف دیٹ نالج وہ ہماری طرف سے ہونی, وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو شاید ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں, شاید ہم نیریٹو جو ہے وہ غلط دے رہے ہیں, شاید بہت ساری غلطیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں, اب کیا کہا جا سکتا ہے, کلیکٹیولی آئی تھنک, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی کلیکٹیولی. اب میری سب سے نازک دور, ویسے آپ کو لگتا ہے کہ نازک دور, میں سب سے پہلے تو پورے پاکستان کو, سوری شروع میں مجھے بات کہنی چاہیے تھی, جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو, واٹ اے بیوٹیفل ڈے اٹ از. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں جو کہنے کی باتیں ہیں وہ ساری اپنی جگہ ہیں, کلیکٹیو رسپانسبلٹی لینی بڑی ضروری ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں اس پہ انگلیاں اٹھائے, وہ اس پہ انگلی اٹھائے, وہ اس پہ انگلی اٹھائے, وہ اس کو ذمہ دار ٹھہرے. ہم سب اس کے اندر شامل ہیں, اٹس ٹیم ورک. یہ کوئی اکیلا آدمی کر نہیں سکتا, یا کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہو سکتا. جب تک سب ساتھ نہیں ہوں گے تب تک جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا سکے گا. ایک وہی والی بات ہے نا کہ آپ ایک غلطی کی نشاندہی کرنا تو بہت آسان ہے, اس غلطی میں آپ کا اپنا حصہ کتنا تھا اس کو تسلیم کرنا بہت مشکل کام ہے, اور اس کی اصلاح کرنا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام بھی تو کرتے ہیں. ہم ہیڈ لائن ٹو ہیڈ لائن چل رہے ہیں بدقسمتی سے.
ابھی آج آپ ایک بریکنگ نیوز ڈال دیں اور کوئی بڑی سنسنی خیز بریکنگ نیوز ڈال دیں, کل ہم آج رات سے سارا سوشل میڈیا جو ہے اس پہ ہو جائے گا شروع, اور وہ ہو جائے گا, اور وہی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اور جب تک کوئی نئی خبر نہیں آتی. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہم ہیڈ لائن ٹو ہیڈ لائن اور بریکنگ نیوز ٹو بریکنگ نیوز چلتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سا اگین یو گاٹ ٹو collectively take a look at it. میں ماریا واسی صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گی کیونکہ obviously 14 اگست کے حوالے سے وہ بھی لوگوں کو وش کرنا چاہیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نازک دور ہے یا مشکل حالات ہیں, قاسمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ نازک دور ہے وہی لوگ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. آپ جب یہ ہماری سوسائٹی میں اور 74 برس کے بعد جہاں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ایڈ ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف بری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ہم اس لیے بھی شاید بدقسمت تھوڑا سا رہے کہ بانی پاکستان ایک تو ملک کے بننے کے بعد بھی زیادہ عرصہ نہ رہ سکے دنیا میں, وہ لیڈرشپ کا فقدان وہاں سے پیدا ہو گیا. لیکن آپ کس کو سمجھتی ہیں رسپانسبل, اور وہ اچھی چیزیں آپ کی نظر میں کیا ہیں جو شاید کم ہوں لیکن ہوں گی تو صحیح؟ جی, سب سے پہلے تو سب کو آزادی مبارک, اور اٹ از اے ویری اسپیشل ڈے. میں تو 2 طریقے سے کرتی ہوں. 14th از مائی برتھ ڈے ایز ویل, سو آئی ایم مور 14th August is my birthday and آزادی کا دن, تو it is ایسا اسپیشل. تھینک یو. اینڈ مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں ہم کلیکٹو ذمہ داری, جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ قربانیاں دی گئیں, وہ یا آپ دیکھیں اس کے بعد قربانیاں لی ہی جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں دیکھیں قربانی لی ہی جا رہی ہے, اور وہ قربانی ابھی تک چل رہی ہے, اور وہی نازک موڑ ہے. کلیکٹو ذمہ داری اس لیے بھی آتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم سرمنس پر رہتے ہیں, یعنی کہ ہم ایڈوائس مفت مشوروں پر زندہ ہیں, ہم دوسرے کو ایڈوائس کرتے ہیں. آپ کو خود ایگزامپل وہ بننا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو بی دیٹ ایگزامپل وداؤٹ جسٹ words کہ آپ بول رہے ہیں, مفت مشورے بھی دے رہے ہیں, سرمنس بھی دے رہے ہیں, بٹ وہ پریکٹیکلی آپ کر کے نہیں دکھا رہے. اسپیشلی جو آپ نے بات کی کہ جو بچے ہماری نئی جنریشن ہے, وہ ان کو بھی ہم ابھی جسٹ maybe tell them, وہ ان کو ایک ایگزامپل میں نہیں ملتا جو پہلے ملتا تھا. جب وہ ایگزامپل میں ملتا تھا تو وہ ایک کلیکٹو تھاٹ بن کے, خواب بن کے آپ کا یہ ملک وجود میں آیا. تو دا پاور آف دیٹ کلیکٹو تھاٹ جس کو آپ پریکٹیکلی پریکٹس کرتے ہیں, تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. صرف باتیں کرنے سے یا ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا دیں, اپنے پہ تو ہم نہیں لگاتے. تو وہ ایک اٹس another kind of energy جو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی کمی ہے, اور وہ ہمیشہ تبھی آپ کو نظر آئے گی جو ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھی کہ وہ پریکٹیکلی ایگزامپل بنتے تھے. جب آپ اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں, اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, تو وہ they were all examples, all these big people were examples. صرف بولتے نہیں تھے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر اس طریقے سے اپنی اقدار کو, اپنی چیز جو بھی آپ ٹریڈیشن کو یا کسی بھی چیز کو آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, تو ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ بھی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. بیکاز اے ہیومن بینگ از اے ہیومن بینگ. ابھی وہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے, لیکن اس کے اقدار جو ہیں وہ وہی ہیں, اور ہمیں ہیومن ہی رہنا چاہے کہ جتنے بھی کمپیوٹرز بن جائے, کلوننگ ہو جائے. سو آئی آلسو فیل کہ ہم نے ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن جو کرنا تھا اپنے, ہم ابھی کووڈ کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہم امیونٹی کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے ملک کی جو امیونٹی ہے نا وہ بڑی لو ہے. تو ہم نے اندر سے فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں کی, امیونٹی ہم نے اسٹرانگ نہیں کی, جس کی وجہ سے وی سی آل دس. تو بیسکلی جو وہ مجھے لگتا ہے جو دیمک ہے یا زنگ ہے, اس کو ہمیں ایروڈ کرنا ہے. وہ ٹھیک نہیں ہے. فاؤنڈیشن جو ہے آپ کہتی ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. کلیکٹیو رسپانسبلٹی, اگین آپ دونوں نے وہی بات کیا. ہیو ٹو گو فار اے بریک. پروگرام ہمارا جاری ہے, ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. 14 اگست کے حوالے سے 92@8 کا اسپیشل ایڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں. فخر عالم صاحب, ماریا واسطی صاحبہ اور عطاء الحق قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سام الحق صاحب جوائن کر چکے ہیں. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بھی یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی, پہلے سیگمنٹ میں ہماری بات ہو رہی تھی باقی گیسٹس کے ساتھ, اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا تبدیلی آئی ہے. ہم 74 برس کا پاکستان بننے کے بعد کا یہ عرصہ گزار چکے ہیں. ہر دور میں مشکلات فرق رہی ہیں. اگر میں آپ سے جان سکوں کہ آج اس دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سے بڑے چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بطور قوم, ایک نیشن کے طور پہ؟ السلام علیکم جی. 14 اگست مبارک ٹو آل آف یو, اینڈ سارے گیسٹ جو ہیں آپ کے ہیں. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. سب سے میرے خیال سے ڈیفیکلٹ چیز جی ہمارے لیے, میرے خیال سے میرے لائف ٹائم میں پچھلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں, اس اباؤٹ
creating a very positive and very friendly image of our country. I think پاکستان کا امیج جو ہے پوری ویسٹرن ورلڈ میں اسپیشلی when I travel a lot لوگ جو ہے نا اس کو ایز اے ویری پازیٹیو نیشن نہیں دیکھتے. تو آئی تھنک دیٹ ہیز بین دا بگیسٹ پرابلم فار اس. آئی تھنک ایز اے پاکستانی جو ٹریول کرتے ہیں اینڈ آئی تھنک جو سارے امبیسڈرز ہیں ویدر آپ میوزیشین ہیں ویدر آپ ایکٹر ہیں یا ایکٹریس ہیں یا کسی بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں, آئی تھنک ایز اے پاکستانی اس آر رسپانسبلٹی اور obligation بھی ہے ٹو پروجیکٹ اے ویری سافٹ اینڈ پازیٹیو امیج آف آر کنٹری. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز بین دا ہارڈسٹ ٹاسک, جس کی وجہ سے ہماری میوزک انڈسٹری بھی, ہماری فلم انڈسٹری بھی, ہماری اسپورٹس بھی اور ساری قسم کی جو انڈسٹریز ہیں آرٹ اینڈ کلچر بھی وہ افیکٹ ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک اب یہ ہماری ہی رسپانسبلٹی ہے. وی آر دا ونز ہو ہیو ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ آف دا ہول ویسٹرن ورلڈ دیٹ وی آر فرینڈلی پیپل, وی آر لونگ پیپل, وی آر کیئرنگ پیپل اینڈ وی آر پیس لونگ پیپل. اینڈ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی تھنک جس کا ہم سب کو جو ہے نا ایز اے پاکستانی خیال کرنا چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو کیپ اپریشیٹنگ آر گرین پاسپورٹ. صرف 14 اگست پہ ہی ہمیں جو ہے نا سب سے زیادہ پیٹریٹ فیل نہیں کرنا چاہیے. We need to feel patriot and we need to feel blessed to be Pakistanis every single day of our lives. اور جب اسی طرح ہم جئیں گے تو I think we'll be able to change this image of Pakistan in the Western world as well. بالکل. اچھا یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی, اسی کو آگے بڑھاتی ہوں میں قاسمی صاحب آپ کی طرف. دیکھیں آپ جس طرح سے شاعر ہیں, ڈرامہ نگار ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ پاکستان کا کلچر ہے, لکھا جا رہا ہے, لوگ آ کر بات کر رہے ہیں. فخر عالم صاحب ہو گئے, ماریاں ہو گئیں, یہ ڈراموں کے ذریعے, اپنی ایکٹنگ کے ذریعے یا اپنی سنگنگ کے ذریعے, یا احسام الحق ہیں اپنی ٹینس کی فیلڈ میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. آپ ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ دنیا تک لے کر جاتے ہیں. بٹ کیا وجہ ہے, جو احسام الحق صاحب نے بات کی, بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے باہر کی دنیا میں وہ کچھ خاصا پازیٹیو نہیں ہے. اب وہ ملک کو آپ بدنامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا اچھی شہرت کا باعث بن رہے ہیں. وہ بننا تو قوم نے, وہ بننا تو پاکستانیوں نے. ہم یہاں پر تو کوئی قانون فالو نہیں کرتے ہیں. چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں, لیکن باہر جاتے ہیں تو اب سب سیدھے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک ڈیٹرنس ہے, وہاں پہ آپ کو خوف ہے, وہاں پہ آپ کو لا کی پکڑ میں آنے کا ڈر ہوتا ہے. یہاں کیوں نہیں وہ چیزیں آپ آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک ہوموپیتھک ٹائپ گفتگو کر رہے ہیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. جب تک ہم بیماری کی اصل تشخیص نہیں کریں گے, جو کہ ہم نہیں کر سکتے, تو اس وقت تک بس ٹھیک ہے باتیں تو ہم کریں گے. اور یہ انہوں نے گرین پاسپورٹ کا ذکر کیا. 1970 میں امریکہ گیا بائی روڈ یورپ تک, اور صورتحال یہ تھی کہ امریکہ کا ویزا لینے کے لیے ظفر علی روڈ پہ تھی امبیسی, وہاں گیا ہوں, اس نے ایک ٹھپا لگایا. اس کے بعد یورپ تک یعنی صرف جو رستے میں جو آتا تھا, یعنی نیا ملک آتا تھا, وہ پاسپورٹ دیکھتے تھے, اور میں اسی طرح یورپ تک گیا اور پھر وہاں سے آگے امریکہ کا ویزا تو تھا. اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ جب میں ناروے میں ایمبیسڈر بنا تو میں نے ایک بیوروکریٹ دوست سے پوچھا کہ یار مجھے وہاں جا کے کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان کا نام روشن ہو اور لوگ مجھے بھی یاد کریں. کہنے لگے تم نے صرف ایک کام کرنا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا, کیونکہ اگر تم کوئی کام کرو گے تو کسی نہ کسی کے مفاد پہ زد پڑے گی اور تمہاری ریپوٹیشن. ہاں, لہٰذا ایک ہی تم نے کام کرنا ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا. اچھا, لیکن میں نے تو افسوس اس کے مشورے پہ عمل نہیں کیا, کام وام کیا. تو اب بات یہ ہے کہ اتنا مایوس نہ کریں خدا کے لیے قوم کو. قوم کو اتنا بالکل مایوس نہ کریں. ہمارے معاشی حالات 1947 سے اب تک ہر شخص کے, یہ جتنے بھی میرے ساتھ شریک ہیں ان سے بھی آپ پوچھ لیں, جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کے والدین کس طرح رہتے تھے, ہم کس طرح رہ رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ہم ایٹمی پاور بھی بن چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعبوں میں ہم نے ترقی کی ہے. البتہ یہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے, اور اس میں جو ہمارا فورن آفس ہے, جو بھی ہم نے کہنا ہو, جو بھی کرنا ہو, ان کے مشورے کے بغیر نہ کریں. ہمیں کسی ایک شخص کی رائے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. جو ماہرین ہیں اس شعبے کے, صرف انہی کی رائے پر اعتماد کریں گے ہم. تو آج بھی اب دیکھیں نا, بھٹو صاحب کے زمانے میں پورا عالم اسلام لاہور میں اسلام آباد میں اکٹھا ہو گیا تھا,
اور وہاں انہوں نے شاہ فیصل کے ساتھ مل کے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تیل کو مغرب کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کریں گے. کیا ہم آج نہیں کر سکتے؟ آج بھی کر سکتے ہیں, ہم بالکل کر سکتے ہیں, لیکن یہ فورن آفس کی ذمہ داری ہے پوری کی پوری. لیکن فورن آفس میں وہ لوگ نہ ہوں جو یہ کہیں کہ تم نے وہاں باہر جا کے ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ یہ کہ کوئی کام نہیں کرنا. کوئی کام نہیں کرنا, بالکل صحیح ہے. اچھا میں ذرا یہ فخر عالم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی مایوس نہ کریں, سب کے حالات میں بہتری آئی ہے, بالکل آئی ہے. میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ بہت ساری وقت کے ساتھ ساتھ پازیٹیو چیزیں بھی اس ملک کا ہمارے کلچر کا حصہ بنی ہیں, انڈیویجولی ابھی آپ نے بہت چیزیں دیکھی ہیں. بٹ کیا کرے پاکستانی, کیا کریں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے؟ جس طرح بات ہوئی قاسمی صاحب والی بات کریں کہ کوئی کام نہ کریں, یا پھر کیا کام کریں؟ اگر کام کریں تو نہیں, کام کریں, بالکل کریں. لیکن قاسمی صاحب کی بڑی ایک اچھی بات ہے, اور اسام الحق نے بھی بڑی اچھی بات کی, پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ, اور قاسمی صاحب والی بات کہ مطلب لوگوں کو نا اتنا ڈی مورلائز نہ کریں. اٹ از بیٹر ٹو چینج بیفور چینج فورسز یو ٹو چینج. اس سے بہتر ہے کہ خود ہی تبدیلی لے آؤ, اس سے پہلے کہ تبدیلی تمہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے پہ مجبور کر دے, چونکہ پھر زیادہ تکلیف ہوگی آپ کو. بالکل صحیح. اچھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ماریا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, دیکھیں جس طرح ہم ابھی کہتے ہیں کہ ایک اس شعبے کے اندر ٹی وی میں آپ دیکھ لیں, ڈراماز دیکھ لیں, موویز دیکھ لیں, پچھلے دنوں بڑی زبردست ہماری موویز بھی بنی, ڈرامہ بھی بڑے زبردست بن رہے ہیں. ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ جب یہاں پہ بالکل انڈین کلچر کی یلغار ہو گئی تھی, اور وہ ایک جس کو کلچرل وار ہم کہتے ہیں, اس پہ وہاں کے ڈراموں کا, موویز کا بڑا غلبہ تھا. لیکن اب کیونکہ قاسمی صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی یہاں پہ ہماری رہنمائی کر سکیں گے. لیکن ماریا, آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ تمام چیزیں جو کہ کلچر کو اور پازیٹیو امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے ضروری تھیں اس فیلڈ کے اندر, اب چلیں میں یہ نہیں کہتی کہ 100% ہم وہاں پہنچ گئے ہیں, بٹ کیا ہماری سمت, کیا ڈائریکشن جو ہے وہ ہم نے سیدھی کر لی ہے؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے, اگر آپ کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجیز, اب میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتی ہوں واٹ از ہیپننگ ہیئر ود اس, بیکاز وی آر اس فیلڈ کا حصہ ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں, آپ ویب سیریز کی بات کر رہی ہیں, ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہیں, وہ چیزیں بہت آگے تک پہنچ گئی ہیں. آئی ایم ناٹ بینگ نیگیٹو, بٹ اس چیز میں پازیٹیو کو بات اس لیے نہیں کر سکتی بیکاز دیر آر سرٹن ٹروتھس کہ جس طریقے کا آرٹ اینڈ کلچر انٹرٹینمنٹ کو ایون ایز اے بزنس, ایز اے پروفیٹیبل بزنس فار دا کنٹری, وہ چیز آپ کو جو ہولڈ اور وہ چیز پیچھے سے سپورٹ ملنی چاہیے تھی, وہ ریکگنائز ہی نہیں ہوئی بیکاز انڈسٹری ہی ریکگنائز نہیں ہے. جسٹ لک ایٹ یور میوزک انڈسٹری, میوزک ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, شوبز اتنی بڑی انڈسٹری ہے which brings in revenue. بہت سارا ایسا کام, اگر آپ وار فیئر کی بات کریں تو آپ کی آج کا جو وار ہے وہ میڈیا کے تھرو لڑی جاتی ہے. آپ اپنا سافٹ امیج کریٹ کرتے ہیں, آپ اس کو بلڈ کرتے ہیں, آپ اپنا نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں, یو کین شو جو آپ ہیں. ایک بریک لینے دیجیے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ماریا ابھی بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہی تھیں کہ وہ جو سپورٹ ہونی چاہیے مختلف شعبوں میں, چاہے وہ آرٹس اینڈ کلچر ہے, اسپورٹس کا ذکر کیا, وہ سپورٹ آپ کو نہیں ملتی, اور اس کا شاید ہم نے عملی مظاہرہ اسام دیکھا بھی ارشد ندیم کے کیس میں کہ ان کے ساتھ جو ان کے انڈین پلیئر تھے, ان کی ویڈیوز آئیں, ان کی ٹریننگ دکھائی گئی, ان پہ واقعی لگ رہا تھا کہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. انویسٹمنٹ سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں کہ فنڈز لگیں, باقاعدہ طور پہ ان کی جو ٹریننگ تھی, جو فزیکل ٹریننگ تھی, وہ بھی آپ کو نظر آ رہی تھی. سو یہ اپرچونیٹیز ہم اپنے پلیئرز کو کیوں نہیں دے رہے؟ بلکہ آج ہی وہ بہت زیادہ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن پہ لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ ان کے ایک سربراہ ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے بیٹھے ہیں, بٹ یہاں پہ انفارچونیٹلی جب تک میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ لوگ شور نہیں مچاتے تب تک کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا. ہاں جی, been very unfortunate to be honestly as an athlete, as a Pakistani athlete who's been representing Pakistan for past 20 years or so. مجھے بہت برا لگا کہ ارشد کے بارے میں اور طلحہ کے بارے میں I had no idea, I never heard of them. مجھے ان کا صرف پتہ لگا through the Olympics, especially when they qualified for the finals heats. And مجھے ہمیشہ سے یہی تھا کہ اولمپکس میں جو بھی ہمارے ایتھلیٹس ہیں they actually have been included only because of the wild card. ان کو ایشین وائلڈ کارڈ مل رہا ہے, پاکستانی وائلڈ کارڈ مل رہا ہے because we are a third world country. لیکن ٹو فائنڈ آؤٹ کہ طلحہ اور ارشد جو ہیں ایکچولی اپنی رینکنگس کی وجہ سے اپنے بلبوتے کے اوپر کوالیفائی کیا اولمپکس کے لیے, واز ویری اوور ویلمنگ ٹو بی آنیسٹ, اینڈ فیلٹ ان اے وے تھوڑا سا سیڈ بھی کہ ان کے بارے میں ہمیں پہلے بالکل نہیں پتا تھا
اینڈ پھر جو ہے نا سب لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں once they have achieved at such a big level. اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے. ایتھلیٹ کا جو سفر ہوتا ہے پورے ملک کی اور آئی تھنک پوری گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں ان کے تھرو آؤٹ دیئر کیریئر. قاسمی صاحب یہی میں بات پہلے بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ادارے, ہمارے جیسے وزیر اعظم صاحب بھی بار بار یہ بیان دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ادارے مضبوط ہونے چاہیے, کون سربراہ ہے کون نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, وہ ایک چیز چلتی رہے. اب یہاں پہ آپ اپنے بلبوتے پہ خود آ کر کچھ کر دیں تو آپ کا نام احسام ہو گئے, یا جیسے ابھی ہم ارشد کی بات کر رہے ہیں, بٹ ادروائز وہاں پر ٹیلنٹ کی پہچان کرتے ہوئے آپ پہ انویسٹ نہیں کیا جاتا, آپ کو وہ اپرچونٹیز خود سے اداروں کی طرف سے یا ملک کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے پرووائڈ نہیں کی جاتی. سو یہ شکوہ ہے ہمارے ینگسٹرز کا, ہماری یوتھ کا. آج بھی اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بہت سے فیلڈز میں ایسی شکایات ہیں, اور یہی غالباً وجہ بھی بن رہا ہے کہ آپ جو ہے دیکھتے ہیں بڑی ہماری پاپولیشن باہر جانا چاہتی ہے, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو برین ڈرین ہے اس کو آپ واپس برین گین میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ سپورٹ ملنی ضروری ہے, واقعی میں اس میں کہتا ہوں کہ کوئی شبہ نہیں ہے, سپورٹ ملے گی تو وہ کام. لیکن سوال یہ ہے کہ سعد کین کو کون سی سپورٹ ملی تھی اور سعادت حسن منٹو کو کون سی سپورٹ ملی تھی, اسی طرح نصرت فتح علی خان کو کون سی سپورٹ ملی تھی. اس کے باوجود جو ان کا ٹیلنٹ تھا وہ خود ہی نکھر کے سامنے آتا رہا. اور جو خیر اس سے ہٹ کے جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک جو ہے, جس کی وجہ سے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ نازک دور سے گزر رہا ہے, انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے بالکل. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, ایران کے ساتھ جتنے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اس سے کم ہیں. چائنا بھی پچھلے دنوں تھوڑی سی اس کو بھی ہم سے شکایت پیدا ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں پہلے تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ مثالی تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے چاہیے. اور پھر میں ایک دفعہ فورن آفس کو لاؤں گا کہ فورن آفس میں اس شعبے کے ماہرین موجود ہیں جو رائے وہ دے سکتے. دیکھیں میں آپ کو ایک تھوڑی سی عجیب و غریب بات ہے, میں ایک دفعہ واشنگٹن میں تھا تو ایک پاکستانی مجھے ملا, میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہتا ہے میں 6 گھنٹے پاکستان ایمبیسی میں کام کرتا ہوں, 6 گھنٹے میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں, 6 گھنٹے میرا ایک بزنس کا اپنا چھوٹا موٹا کام ہے, اور 6 گھنٹے فلاں کام کرتا ہوں. میں نے کہا یار یہ تو 24 گھنٹے ہو گئے, سوتے کس وقت ہو؟ کہتا جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ 6 گھنٹے میں پاکستان ایمبیسی میں بھی کام کرتا ہوں. تو ہمیں تمام ملکوں میں جو بندے بھیجنے چاہیے ہمیں, وہ ایسے بندے بھیجیں ہم تو وہ ایسے بندے بھیجیں جو اس کام کے ساتھ نہ لگن رکھتے ہوں. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات, چلیں ہم اندرون ملک آ جاتے ہیں دوبارہ, کہ آج ایک بندہ جنگلات کا سیکٹری ہوتا ہے, اگلے دن وہ صحت کا ماہر بن کے آ جاتا ہے, تیسرے دن وہ بہبود آبادی میں آ جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو آدمی جس کام کے لیے ہے اس سے ہم وہی کام لیں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک بڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. آپ کو یہ نظر آتا ہے ہر ادارے میں, بلکہ یہ جو یہ والا آپ کا میں بلکہ دکھا بھی دیتی ہوں بک, یہ جو آپ نے اپنا پورا مشن پرواز فخر یہ بنایا بھی, اور ایز اے سیٹ کہ آپ نے ایک ہسٹری پاکستانی آپ پہلے ہی ہیں جنہوں نے یہ کیا. آپ نے جو سپورٹ کی بات سنی ہے, آپ کو بھی کوئی سپورٹ درکار تھی یا نہیں؟ مجھے درکار نہیں تھی. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میرا خیال ہے جس طرح ماریا بات کر رہی ہے نا, ایک سپورٹ کبھی کبھار چیز صرف مورل سپورٹ بھی ہوتی ہے, فائنینشیل سپورٹ ہی نہیں ہوتی. چلے کم از کم اگلا ایکنالج تو کر لے نا آپ کو. تو نہیں, مجھے کوئی خاص سپورٹ نہیں ملی اس پہ. میں نے بالکل پرائیویٹلی اپنے اون پہ یہ سارے کا سارا خود کیا, اور مجھے ضرورت نہیں تھی. ایک تو مجھے ضرورت نہیں تھی سپورٹ کی, لیکن یہ کہ مجھے یہ ضرور ہوا کہ بجائے کہ کہ کوئی تھوڑا سا اس کا وہ ہوتا, وہ نہیں ہوا. بٹ اگین دیٹس ناٹ دا تھنگ. میں نے اپنے لیے کیا. میں چاہتا تھا کہ تاریخ میں میرا نام آئے کہ میں پہلا پاکستانی ہوں جو کہ ہمارے سیارے کا مکمل گردشی چکر مکمل کر سکے. پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں جہاز پہ بھی لگایا, اپنی وردی پہ بھی لگایا, فلائی اراؤنڈ دا ورلڈ کرنے کے لیے. تو وہ ایشو نہیں ہے. یہ بڑی زبردست بات کی ہے قاسمی صاحب نے, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی بات ہو رہی ہے.
دیکھیں میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں, سب سے یہ میرا سوال ہے, پوری قوم سے میرا یہ سوال ہے, آپ کے کسی قریبی کا, کسی آپ کے پیارے کا سیریس آپریشن ہونا ہو, برین سرجری کرنی پڑ جائے یا ہارٹ سرجری کرنی پڑ جائے, کیا آپ اپنے گھر کے مالی کو بولیں گے کہ یار ذرا تم کر دو یہ برین سرجری, چونکہ تمہارے پاس بھی وہ اس طرح کے اوزار ہیں تیز دھار والے, تم کاٹ پیٹ کر دو؟ نہیں کریں گے نا. تو اسی طریقے سے میں اس بات سے بڑا وہ کرتا ہوں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کور میں فکس ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں قانون سازی کے لیے آپ الیکٹ ہو کے قانون سازی نمائندگی کریں وہاں جا کے کہ جناب ہمارے لوگوں کو یہ قانون سازی چاہیے, اور یہ جو مختلف ادارے اور منسٹریاں اور یہ جو دیگر پوسٹ ہیں ان کے لیے اسپیشلسٹ رکھیں جن کو اس کام کا پتہ ہو. اس کے علاوہ کسی اور کو, یہ والی بات بڑی صحیح ہے, دیکھیں جب کابینہ میں رد و بدل ہوتی ہے کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, آج ایک بندہ جو ہے وہ فلاں منسٹری کا منسٹر ہے, ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو بھی ہے, اور پھر وہ اچانک اس کو آپ نے کہا کہ وہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہ سنبھال سکو, تو چلو تم یہاں پہ آگے یہ ٹرائی کر لو. یہ تو ٹرائی والی بات ہوگی نا. تو میرے کہنے کا, اور یہ میں یہ سیاسی تنقید نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں سسٹم کے اندر نا جو سسٹم موجود ہے اس سسٹم میں یہ ایک واضح خامی ہے اور دنیا کہیں اور چلی گئی ہے. You have to catch up. تو اب ہم اپنے آپ کو کہ نہیں یہ دیکھیں یہ تو جمہوریت کے خلاف, یہ بھائی جمہوریت اپنی جگہ ہے. جمہوریت میں آپ کو ریپرزنٹیشن چاہیے, آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی, لوگ قانون ساز اسمبلی میں گئے, اب ان ریپرزنٹیٹیوز کو پکڑیں کہ جناب آپ نے قانون سازی کی میری بہتری کے لیے کہ نہیں کی جس سے مجھے فائدہ ہو سکے, یا آپ نے وہ قانون سازی کی جس میں آپ نے اپنی مرات اور اپنے سیلریز کو بڑھا لیا اور خاموشی سے بل پاس کر دیا جس میں آپ کے اپنے فائدے ہو گئے. سو وی نیڈ ادھر وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں پولیٹیکل پروسیس کے اندر. کون سا پورٹ فولیو جو ہے وہ مجھے سب سے پہلا فوکس, پورٹفولیوز جو ہیں should be managed by professional managers. Simple as that. کیسے ہے یہ ممکن کہ ملک کو, بٹ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, بالکل یہ جو ہم ہمیشہ سنتے ٹیکنوکریٹس کا کہیں پہ نام بھی آ جائے, ارے تو ایک ایسی بہت میجورٹی ٹی وی پہ کہ کیسے آپ نے یہ بات کر دی ہے, یہ جمہوریت ہے, یہاں پر قانون ساز ہیں آپ کے پاس, اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس جہاں پر اچھے قابل لوگ ہیں جن کو جو کام آتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ ریزلٹس بہتر آتے ہیں آپ کے پاس, واضح طور پہ ریزلٹس بہتر آتے ہیں آپ کے پاس. میں ماریا آپ کا ذرا لاسٹ کامنٹ ذرا کوئکلی, کیونکہ میرے پاس مجھے بتایا جا رہا ہے ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. جی وہی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ چلیں وہ بھی ایگزامپل کیا, یور ہاؤس اور یور یونٹ نا, یا گھر جو آپ کا ہوتا ہے جسے ہم چلاتے ہیں اس کا بھی ایک سسٹم ہے, آپ اس کو اسی طریقے سے چلا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, دیٹس دا وے دا گھر کا سسٹم چلے گا. تو یونٹ تو وہی ہے نا آپ کے معاشرے کا ایک گھر, اسی کو آپ نے وہ دیکھتا ہے. آپ جیسے شروع میں بات ہو رہی تھی کہ باہر آپ کے پاس ڈیٹرنٹ ہے کہ جی وہاں پہ ہم یہ پہنتے ہیں, سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں اس لیے کہ دیر از اے ڈیٹرنٹ, دیٹ مینس لا ہے. لا جب ہوگا اور امپلیمنٹ ہوگا تو وہ وہاں یہاں پہ وہ لا کتابوں میں ہے, وہ امپلیمنٹڈ نہیں ہے, تو اس لیے ہم وہ لبرٹی لیتے ہیں اور ہم وہ لبرٹی لیتے رہیں گے. جب لا جو ہے اپنا کام نہیں کرے گا, جو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ you can get away with anything, کہیں نہ کہیں کسی کی جان پہچان ہے, کوئی سفارش ہے, کوئی یہ سارے سسٹمز جب تک وہ لا امپلیمنٹڈ نہیں ہوگا, آپ لا یہ پاس کراتے رہیں, ڈومیسٹک وائلنس پہ کرائیں, کسی چیز پہ کرائیں, آدمی عورتوں کو سڑکوں پہ مارتے رہیں گے, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. This is not going to stop. You know کہ مسئلہ کہاں ہے, ہمیں پتا ہے وہ مسئلہ کہاں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. I have to wind up here. اور جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ اس لیے کی ہیں that we love our country, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور بہتر جو ہے وہ کر سکیں, اور جو شارٹ کمنگز آپ کو ہمارے اندر یا اداروں کے اندر نظر آتی ہیں آپ ان کو ختم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایٹ لیسٹ ڈسکشن کی حد تک تو اپنا حصہ ڈال سکیں. بہت شکریہ ماریہ واسی صاحبہ, فخر عالم صاحب آپ کا, عطاء اللہ قاسمی صاحب آپ کا, اور احسان اللہ قریشی صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایک بار پھر آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.